الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمۃ والجلال واحتجب عن الابصار بالعزۃ والکمال والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد الذی فتح لأمته باب القرابة والاتصال وشرف لمن شاء عنده بالمواصلة والإقبال وحقق لنا به رابطة المحبة والتأدب والامتثال ولقن لنا برواية الحديث عنه فی الاقوال والاعمال والاحوال وعلى آلہ وصحبہ وتبعہ الذین استقاموا بحسن النیۃ وسلامة الخصال ورووا لنا سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحفظ والعدالة وصدق المقال فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام استاذ العلماء سند المدرسین والمحققین حضرت علامہ مفتی کچھ دامت برکاتکم، محترم اے رحمان خان صاحب، وائس چیئرمین راجیہ سبھا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ آف انڈیا، دیگر جملہ معزز مہمانان گرامی، سیاسی قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام، ائمہ، خطبہ، مدرسین و معلمین، خواتین و حضرات، اور سرزمین کچھ پر آج کی رات اس اجتماع میں شریک لاکھوں 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 عاشقان مصطفیٰ اور غلامان نبی مجتبیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے کے بعد ایک بات مجھے برملا اور اپنی گفتگو کی آغاز میں ہی کہنے کو جی کر رہا ہے، تو مجھے کوئی تأمل نہیں کہ اب تک میرے جتنے دورے انڈیا کے ہوئے، میں چونکہ اجتماعات سے خطاب کے سلسلے میں صرف حیدرآباد دکن تک آتا رہا، اور اس دورے میں بھی حیدرآباد دکن کا اجتماع لکھوکھاں افراد پر مشتمل تھا، اور 6 ٹی وی چینلز جو لوکل آندھرا پردیش اور گرد و نواح کو اس اجتماع کو براہ راست دکھا رہے تھے، تو ٹی وی چینلز کے ذریعے اس اجتماع کو جو توسیع ملی تو سامعین اس رات 80 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، مگر پنڈال میں خود لاکھوں کا اجتماع تھا۔ اب تک کے اجتماعات میں وہ سب سے بڑا اجتماع تھا حیدرآباد دکن کی سرزمین پر، جس کی مثال نہیں ملتی، مگر مجھے تأمل نہیں ہے کہ 2 روز 3 روز وہ پہلے کی بات ہے، آج
गुजरात में ज़िला भूज कच्छ की सरजमीन के इज्तिमा ने ये हैसियत मनवा ली है कि इस वक्त तक कि वो इंडिया के इज्तिमात में सबसे बड़ा इज्तिमा है, और इसने दुनिया भर के तहरीक मिनहाजुल कुरान बल्कि जुमला इस्लामी इज्तिमात में अपना लोहा मनवा लिया। इस पर मैं आपको समीम कल्ब से लाखों बार मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये दूर तक, हद्दे निगाह तक, बल्कि उससे भी परे तक, ये ठाठे मारता हुआ हाजिरीन का और सामीन का समंदर, ये मुझे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे अंदाजा नहीं कि कैमरे की आंख पूरी दुनिया में इस इज्तिमा को दिखाने की पोजीशन में है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इज्तिमा के जो चारों अतराफ की जो इंतहाएं हैं वो कैमरे की आंखें दुनिया को दिखा सकेंगी। कैमरा वही कुछ ही दिखाएगा जहां तक उसकी आंख काम करती। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं आपको बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अपने गुफ्तगू के इफ्तिताई कलिमात कच्छी जुबान में अदा करने लगा हूं। तमाम कच्छी भा भेणों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंह के खबर आए ता हिंदुस्तान जे जिन खित्ते में सोथी पहला मिनहाजुल कुरान से मारवाई मोहब्बत करे जो शुरू की हुई। वो इलाको कच्छ जो है, वो इलाको कच्छ जो आए, मगर अल्लाह जी शान के 50 साल जे बाद आऊं मुझे मोहब्बत करे वारी से मिले ला आयो आहियां। कच्छ में उचे पुठियामू जा ख्यालात है आहें ता आऊं मुंह जे घर में आयो आहियां। आऊं तरे वरहे से पाकिस्तान नाए वियों से पण आंजी मोहब्बत खींचे आवी आए। मिनहाजुल कुरान अहमदाबाद, बरूदा, करजन, मियानगाम, सूरत, धोराजी, जूनागढ़, बहावनगर, भूज मुंद्रा, मांडवी, नलिया, अंजार, लखपत, रापर, बचाओ वगैरह की तमाम तंजीमात और वहां के लाखों शुरका मोहब्बत करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले 500 से जायद उलमाए कराम कच्छ, राजस्थान और काठियावाड़ से आए हुए मौलाना अलिफ साहिब के ज़ेर एहतिमाम जो जमा हैं, और उन्हें आज अल इजाज़ा अल इल्मिया अल ख़ासा फ़िल असानीद अल मुत्तसिला, उन तमाम उलमाए कराम को इस इज्तिमा में मैं अइम्मा सिहासित्ता और अइम्मा अरबा, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमज़ी, इमाम नसाई, इब्न माजा और काजी अय्याज़ और सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक उनकी जमी कुतुब और उनके उलूम के साथ मुत्तसिला मरफूआ असानीद के साथ उन सब को अपनी इजाज़त देता हूँ। आज की गुफ्तगू का मौजू एक अछूता मौजू है जो अपनी नौइयत में खासा मुनफरद है। मुझे मालूम है कि मैंने जैसे कच्ची ज़ुबान में ये कहा कि गालिबन इंडिया में मिनहाजुल कुरान के पैगाम का पहुंचना
میری کتب اور میری کیسٹس کا پہنچنا اور ان کی تشہیر اور ان کا ابلاغ، یہ عمل شاید پورے انڈیا میں سب سے پہلے اس کا آغاز کچھ کی سرزمین سے ہوا، اور اس محبت اور فکر کو پھیلانے کے عمل کے بانی حضرت قبلہ مفتی کچھ دامت برکاتہم کی ذات گرامی، جو آج اپنی ضعیف العمری اور ضعف اور عدالت کے باوجود اپنے اظہار محبت و تعلق کے لیے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اور میں آپ سب اہالیان گجرات، کچھ، بھوج اور کاٹھیا واڑ اور راجستھان تک سے آئے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی کچھ دامت برکاتہم کی ذات آپ کے لیے اس سرزمین پہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان سے جتنا فیض حاصل کریں اور ان کی تعلیمات کو جتنا آگے لیں اور پہنچائیں اور پھیلائیں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ اور سچ بات یہ ہے، ایمانداری کی بات ہے، میرا بار بار جی کر رہا ہے کہ میں خطاب نہ کروں اور صرف محبت بھری نگاہوں سے آپ کے سمندر کو دیکھتا رہوں۔ یعنی آپ کے اجتماع کو میں اٹلانٹک اوشن کا نام دوں، پیسیفک اوشن کا نام دوں، کون سا اوشن کہوں، مگر جی کرتا ہے کہ آج میں بولوں نہیں، خاموش بیٹھ کے آپ کے اس نظارے کو دیکھتا رہوں اور آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے جی کو خوش کرتا رہوں اور اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں۔ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کو تلقین بھی کرتا ہوں کہ وہ امن، آشتی اور شانتی کے ساتھ رہیں اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور اس سرزمین کو نفرتوں کی آگ کو بجھائیں، محبت، بھائی چارے، برداشت، ٹالرنس، لو، بردرہڈ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہ میرا میسج ہے، اور یہ میرا میسج پیس کا، لو کا، بردرہڈ کا، ٹالرنس کا اور پھر ٹوگیدرنس کا، یہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہے کہ انتہا پسندی سے، نفرت سے، دہشت گردی سے، ہیومن کلنگ سے، خواہ وہ کوئی کر رہا ہو، اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں اور پوری انسانیت کے لیے محبت، امن اور آشتی کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ کی دھرتی پر ہر طرف امن کی بہار ہو اور نفرت کی آگ ہر شخص بجھانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ محبت پاکستان میں بھی ہو، انڈیا میں بھی ہو، بلکہ دونوں ملکوں کے رشتوں سے نفرت، غلط فہمیاں اور دوریاں ختم ہوں، اور وہ دن آئے جب پورا خطہ جو ریجن ہے وہ بھی باہمی محبت، امن، باہمی اعتماد اور آشتی کا علم بردار بن جائے، اور اس خطے کے رہنے والے بارڈر کے اس پار پاکستان کے بھی اور اس پار ہندوستان کے بھی لوگ سارے امن کو، ترقی کو اور ہر لحاظ سے خیر کو اور خیر سگالی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں، تاکہ یہ خطہ پورے عالم انسانیت میں انسانی ترقی کے باب میں اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن اور رول پلے کر سکے۔ حاضرین محترم، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس اور اجتماع میں جو موضوع میں نے عرض کیا، جس کو میں انتخاب کیا ہے اور آج سوچا، وہ موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ زندہ تعلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ اور امت کے ہر فرد کے ساتھ زندہ تعلق کیا ہے، کیسے ہے، یہ موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بات سمجھانا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں بے شک پردہ پوش ہوئے، مگر آپ کا حیات ظاہری میں پردہ فرما جانا ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کا براہ راست
فیض دینے کا جو زندہ تعلق اس دور میں تھا جو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں موجود تھے، میری مراد صحابہ کرام ہے، وہ فیض کا زندہ تعلق فیض دینے کا امت کے ساتھ کٹا نہیں، اس کی نوعیت اور صورت بدلی ہے، مگر فیض جو کا تو زندہ و تابندہ جاری و ساری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں آج سمجھاؤں گا میں، تاکہ آپ ان شکلوں کو سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اپنے کمزور تعلق کو مضبوط تر کر سکیں، اور اس تعلق کو مضبوط کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فیض رحمت ملے اسے کائنات انسانی میں اس رحمت کو، مرسی کو، کمپیشن کو، لو کو عام کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں کروایا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کا رب کہا۔ اب تمام جہانوں میں صرف انسان شامل نہیں ہے، ان میں حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، پھر زندہ مخلوقات میں جن و ملائک بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں۔ گویا ہر وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے خلق فرمایا، پیدا کیا، اور اس پر لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ خلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے۔ ہر ایک کو فیض رحمت دیتا ہے، فیض ربوبیت دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور رب ہونے کے ناطے ہر ایک کو اس کی جملہ حاجتوں کی روائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہی لفظ العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، جو اپنے لیے استعمال کیا، وہی لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب مکرم نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی نہ صرف انسانوں کے لیے ہے، بلکہ جن و ملائک کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، چرند اور پرند کے لیے، ہر شے اس کائنات کی جس پر لفظ خلق کا، مخلوق ہونے، کریشن ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس قسم کی شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ رحمت میں ہے، اسے رحمت مصطفیٰ کا فیض مل رہا ہے، خواہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہوئی، خواہ آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا فیض ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک ہر ایک کو شامل ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیض ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک ہر وجود کو شامل ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنے فیض ربوبیت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض رحمت میں شامل کیا، اور جب ساری مخلوقات کو فیض ربوبیت اور فیض رحمت مصطفیٰ مل گیا تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کے فیض کو پھر انسانوں میں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیا، مسلم اور غیر مسلم ہر کوئی اللہ کی ربوبیت سے فیض لے رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت چونکہ سب جہانوں کے لیے عام ہے، تو اس رحمت کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں دیا،
تو رحمت مصطفیٰ کا فیض عام بھی مسلم و غیر مسلم تمام نسل بنی آدم کو پہنچ رہا ہے. اور قیامت کے دن بھی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوا ہوگا اور پورا عالم انسانیت پریشان ہوگا تو آقا علیہ السلام شفاعت عظمیٰ کے ذریعے حساب و کتاب کو جلد شروع کرا کے اپنا یہ فیض عام اس وقت قیامت میں بھی شفاعت عظمیٰ کی شکل میں پوری کائنات انسانیت کو بانٹیں گے. اب ہم چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح اس زمانے کے لیے زندہ و تابندہ تھا، وہ فیض آقا علیہ السلام کا آج کے دور کے لیے بھی اور قیامت تک ہر دور کے لیے اور قیامت کے دن اور بعد از قیامت جنت میں بھی اسی طرح زندہ و تابندہ اور جاری و ساری ہوگا. اب فرق ایک ہے، یہاں سے اس مضمون کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھنے والی ہے. فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو حیات ظاہری کا دور تھا، جس کو ہم ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک 40 برس کہتے ہیں، اور پھر اعلان نبوت یا بعثت سے لے کے وصال مبارک تک بقیہ 23 برس، یہ جو دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ایک الگ شان کے ساتھ جاری تھا. اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہر کوئی تھا آقا علیہ السلام کو. جو حضور علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ بھی دیکھتے تھے اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے. جو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے انہیں بھی دیکھنے کی اجازت تھی. یہ بات بڑی خاص کہنے والا ہوں، تکنے کی انہیں بھی اجازت تھی. ان سے چہرہ مصطفیٰ چھپایا نہیں گیا تھا. ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، کفار و مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے. بھلے ایمان نہیں لائے، دشمنی کرتے رہے، عداوت کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی ظاہری آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو چھپایا نہیں، دیکھتے تھے، مانتے پہچانتے نہیں تھے. اور جو مان گئے، پہچان گئے، مومن ہو گئے، صحابہ کرام قرار پائے، وہ بھی دیکھتے تھے، مگر ان کے دیکھنے کی شان مختلف تھی. ان کو پھر آقا علیہ السلام کا فیض بھی ان کی حالت ایمانی کے رتبے، درجے اور حیثیت کے مطابق ملتا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال یاد رکھ لے، فقط پردہ فرما جانا ہے. آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی فرق نہیں آیا. جب پردہ فرما ہو گئے تو آپ روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے. پہلے گلی کوچوں میں چلنا بھی تھا، گھر والوں کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی تھا، ان کے ساتھ سفر و حضر بھی تھا، غزوات اور سرایا بھی تھے اور دیگر معاملات بھی تھے، ان کے ساتھ مجالس بھی تھیں، صحبتیں بھی تھیں. چونکہ حیات ظاہری تھی تو ظاہری حیات کے سارے تقاضے پورے ہوتے تھے. جب وصال فرما گئے تو یہ امور جن کا تعلق ظاہری بشری ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہری جسمانی بشری زندگی کے تعلقات کے ساتھ ہوتا ہے اور جسمانی ظاہری زندگی کے احوال اور معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بدل گئے. آپ جسمانی طور پہ قبر انور اور روضہ اطہر میں آرام فرما ہو گئے. اب وہ جسمانی طور پہ چلنا پھرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، غزوات میں شرکت کرنی، سفر و حضر میں شرکت کرنی، وہ نہ رہا. جسمانی اعتبار سے آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے.
مگر امت کے ساتھ تعلق اور امت کی احوال پرسی اور ان کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے کائنات میں جہاں چاہیں آنا جانا بھی رہا، دیکھنا بھی رہا، امت کی باتوں کو سننا بھی رہا، امت کے ایک ایک فرد کا آگے تفصیل آئے گی، اس کے اعمال و احوال کا تکنا بھی رہا، امت کی پکار سننا بھی برقرار رہا، ان کو جواب دینا بھی برقرار رہا، ان کو خیرات دینا بھی برقرار رہا، فیض سے نوازنا بھی برقرار رہا، مگر یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی طور پہ یہ عمل شروع ہو گیا۔ قبر انور میں آپ کی حیات جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ آپ جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، حیات ہیں روضہ اطہر میں، اور روحانی طور پر بھی زندہ اور حیات ہیں روضہ اطہر میں۔ بلکہ آپ کی حیات پاک، آپ کا فیض، آپ کے درجات، آپ کے رتبات، آپ کی عنایات، آپ کی کرامات، وہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لہذا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری میں بھی ہر بات کا لمحہ پہلے لمحے سے آپ کے رتبے اور درجے کو اونچا کرتا جاتا تھا۔ ہر روز آقا کی شان پچھلے روز سے اونچی ہوتی، ہر رات آقا کی عظمت پچھلی رات کی عظمت سے بلند تر ہو جاتی، اور پوری 63 برس کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت مسلسل درجے اور رتبے اور شان میں اور عظمت میں ارتقا پذیر تھی۔ لمحہ لمحہ درجہ آپ کا بلند ہو رہا تھا۔ اس کی ایک دلیل تو میں نے آیت کریمہ کوٹ کر دی نا، کہ آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مگر کسی کو اگر یہ مغالطہ ہو کہ شاید اس کا اشارہ عالم آخرت کی طرف ہے، کہ آخرت میں آپ کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی، کسی کو یہ مغالطہ ہو تو بحث میں نہیں پڑتا، اس پر اس سے زیادہ صریح اور قطعی اور صریح دلیل آیت الصلاۃ ہے، جب اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ محبوب آپ پر درود پڑھتے رہتے۔ تو اللہ تعالی جب ہر لمحہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے درود پڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ حضور کی شان کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کی عظمت کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کے درجے رتبے کو بلند کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ حضور کو اپنی ذات کے قریب تر کرتا رہتا ہے۔ حضور ہر لمحہ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت کریمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ حضور کے ذکر کو بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ جب حضور کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے ہر لمحہ، تو اس کا مطلب ہے ہر لمحے حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو حضور کی جب ہر لمحہ شان بلند ہو رہی ہے، تو جب اللہ نے شان بلند کرنا شروع کی تو آقا علیہ السلام اس وقت نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ تو نبی اور رسول کا درجہ پہلے ہی ساری کائنات انسانی میں سب سے بلند ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام تو سب رسولوں سے بلند تھے۔ تو گویا عالم خلق اور عالم انسانیت اور عالم جن و ملائک اور عالم مقام میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے، آقا علیہ السلام پہلے ہی اس پر فائز تھے۔ پھر اس بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
پھر حضور کے ذکر اور شان کی بلندی کا عمل شروع ہوا تو وہ جو پہلے ہی بلند ترین تھا، جس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہ تھا، وہاں سے پھر اللہ نے حضور کو مزید بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا کہ عالم خلق میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا، عالم لا مقام میں بلندی کا کوئی مکان نہ رہا، نہ مقام نہ لا مقام، بلندی کا تصور جہاں ختم ہو گیا وہاں ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پہنچایا، اور صرف وہی مقام سمجھ آتا ہے جہاں تک حضور کو اللہ رب العزت نے پہنچایا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کمان عبدیت بندگی کی کمان اور کمان الوہیت، بس ادھر مصطفیٰ بندگی کے کمان کے طور پہ تھے، ادھر بارگاہ صمدیت تھی جو مظہر تھی، نمونہ تھی اس کی شان الوہیت کا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر پہنچایا جس سے اوپر صرف بارگاہ صمدیت، بارگاہ الوہیت، بارگاہ ربوبیت اور بارگاہ احدیت ہے۔ اس بارگاہ احدیت میں اور مصطفیٰ کی شان عبدیت اور رسالت میں درمیان میں کوئی حد فاصل نہ تھی، بس وہ خدا یہ مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ السلام کو اتنی بلندی عطا کر دی، جب اتنی بلندی عطا کر دی پھر کس طرح کہ وہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے حضور پر، اور درود کا معنی ہے کہ ہر وقت حضور کی شان کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے، حضور کو اپنا قرب اور زیادہ سے زیادہ دیتا جا رہا ہے، اور حضور کے ذکر کو اونچا کرتا چلا جا رہا ہے، اور حضور پر اپنی لطف اور کرم اور عنایت کا اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور بلندی کتنی ہے اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی الوہی قوت کا اندازہ لگا سکے، جو اللہ رب العزت کی الوہی طاقت کا اندازہ لگا سکے کہ اس نے کتنا بلند کیا۔ جو اللہ کے بلند کرنے کو سمجھ سکے وہی سمجھ سکے گا کہ مصطفیٰ کتنا بلند ہوئے۔